अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका। आपसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत अहम डेवलपमेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज अज़खुद नोटिस केस की समाअत हुई और खुसूसी अदालत और नैब केसेस में तकर्रुर और तबादले जो हैं उनको रोक दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस केस की समाअत की हैं। इसके साथ साथ DGFIA, चेयरमैन नैब और सेक्रेटरी दाखिला को भी नोटिस जारी किए गए हैं। इससे मुतालिक मुफस्सल बात करेंगे। हुकूमत ने एक और बड़ा अहम फ़ैसला किया है। जो लग्जरी इंपोर्ट आइटम हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी है और हुकूमत का ये कहना है कि इससे जो इंपोर्ट बिल है उसमें तकरीबन 6 अरब डॉलर की कमी वाक़ई होगी। लेकिन पाकिस्तान की जो मेजर इंपोर्ट्स हैं जिनमें पेट्रोलियम मसनूआत और जो खुर्दी तेल है वो बुनियादी ज़रूरत भी हैं, उसके तदारुक के लिए क्या होगा और जो जिन इंपोर्ट आइटम्स पे पाबंदी लगाई गई है, क्या पाकिस्तान की मार्केट, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त इन हालात में है कि अस खुद पाकिस्तान ये प्रोड्यूस कर सके, इसका मईशत पे क्या असर होगा, मुफस्सल बात करेंगे। लोड शेडिंग भी ख़त्म नहीं होने जा रही है, ये भी इत्तला आ गई है। इरशाद साहब, मुआशी हालात एक तरफ है, गंभीर तर हो रहे हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन आज जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उसको लेकर जो खुसूसी अदालत और नैब केसेस में तकर्रुर और तबादले हैं वो रोक दिए गए हैं। अब एक बहस ये चल निकली है, कुछ लोगों का ये कहना है, जो आइनी माहिरीन हैं वो कहते हैं कि अभी एग्जेक्टिव्स के बुनियादी तौर पे ये इख्तियारात हैं। अब ये नौबत क्यों आई अज़खुद नोटिस के? साहब क्या समझते हैं कि किन वजूहात की बिना पे सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा? देखिए, ये जो इसके आइनी और कानूनी पहलू हैं कि क्या अदालतों को ये इख्तियारात हासिल हैं कि वो एग्जेक्टिव के मामलात में दखलंदाजी करे, उनको डायरेक्शन जारी करे या जो फ़ैसले उन्होंने करने हैं वो अपने हाथ में ले ले। इस पर तो हम जनाब इरफान कादिर साहब से पूछेंगे, वो बेहतर रहनुमाई हमारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो इशू खड़ा हुआ वो ये था कि वो लोग इक़्तिदार में आ गए, एग्जेक्टिव इख्तियारात उन्होंने संभाल लिए जिनके अपने मुकदमात FIA में, नैब में और दूसरे इदारों में ज़ेर समाअत थे और उन्होंने तफ्तीशी अफसरों को तब्दील करना शुरू किया। बाज़ मुकदमात की फ़ाइलें बंद होना शुरू हो गईं। ECL पे जिनके नाम थे वो ECL से नाम हटा दिए गए कैबिनेट की मंजूरी के बग़ैर, और इस तरह के जो इक़दामात हुए जिस पर ये सोएमोटो नोटिस हुआ है। इससे जो कानूनी और आइनी पहलू हैं मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आम आदमी ने ये महसूस किया है कि कोई इदारा है जो किसी ऐसे शख्स को जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो उसूल है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा हो, उनको रोकने वाला भी कोई है कि वही जो मुल्ज़िम है वो ख़ुद ही फ़ैसले करना शुरू कर दे और प्रोसिक्यूशन को रोकना शुरू कर दे। लेकिन इरफान कादिर साहब, ये जो आज का एक हुक्म इम्तनाई ही कहना चाहिए कि एक तो उन्होंने कहा कि जी कोई जो है तबादले और तकर्रुर नहीं होंगे, दूसरा ये है कि तफसीलात दी जाएंगी, ECL से नाम निकाले गए। ये वो क्या ये अदालती हुक्म आइन और कानून की रूह से दुरुस्त है? मैं इस सवाल के जवाब पे आता हूँ कि ये हुक्म जो है ये आइन के मुताबिक या कानून के मुताबिक दुरुस्त है, इस पर मैं बात करूँगा जी। लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा हुकूमती लोग हैं उनके खिलाफ बहुत से केसेस हैं जी। लिहाजा अब वो मफलूज हो गए हैं कि वो ये फैसले ECL के भी ना कर सकें जी। और वो फैसले जो हैं प्रोसिक्यूटर्स के, इन्वेस्टिगेटर्स के और ये जो सरकारी जो इंतज़ामी अमूर है उनके फैसले या कोई कानून साजी अगर करना चाहें तो वो भी अब इस चीज़ को करने के अब काबिल नहीं रहे। तो इसको अगर हम हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में देखें तो जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी 2008 में तो उनके खिलाफ बहुत से केसेस थे, लेकिन इस तरह के फैसले सारे उन्होंने ही किए थे। उसके बाद PMLN की हुकूमत आई, उन पे भी केसेस बन गए, उन्होंने भी ये तमाम चीज़ें जो है फैसले खुद किए। उसके बाद PTI की आई और इमरान खान साहब पे और आरिफ अलवी पे तो दहशतगर्दी के केसेस थे, लेकिन वो ये सब केसेस कर रहे थे, अपनी मर्जी का उन्होंने अटॉर्नी जनरल भी अपॉइंट किया। सही। इस दफ़ा जब ये हुकूमत आई तो इन्होंने भी अपनी मर्जी का अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया और सबसे अहम जो शख्स होता है लॉ ऑफिसर्स में पाकिस्तान के तमाम प्रोसिक्यूटर्स वगैरह को सामने रखते हुए सबसे अहम जो पोजीशन होती है वो अटॉर्नी जनरल की होती है। वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट को पता था और सदर पाकिस्तान को भी पता था कि ये हमारे दायरा इख्तियार में नहीं है, इसलिए वो खामोश रहे।
لیکن جب یہ پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفرز آئیں یہ پروسیکیوٹرز کی اور انویسٹیگیٹرز کی اور یہ ای سی ایل کے معاملات آئے تو سڈنلی سپریم کورٹ نے پوری حکومتی مشینری کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ان سے جواب طلبی شروع کر دی. اور اگر یہی نظیر انہوں نے قائم کرنی ہے تو پھر ثاقب نثار نے بھی تو کوشش کی تھی نا جی, پی آئی اے کے معاملوں کو ٹیک اوور کر لیا تھا اور پی آئی اے کو ان کے ایک انکوائری روونگ انکوائری پی آئی اے کے معاملات میں شروع کر دی تھی اور وہ ہسپتالوں میں جانا شروع کر دیا تھا انہوں نے اور اسکولوں میں اور ڈیم بنانا شروع. لیکن عرفان صاحب یہاں پہ سوال یہ ہے, دیکھیں عرفان صاحب ایک سوال یہ ہے, بہت زیادہ بات ہوئی جو آرٹیکل 69 کی بات پی ٹی آئی ان دنوں کرتی رہی جب یہ معاملہ چل رہا تھا نو کانفیڈنس پہ اسپیکر کی رولنگ کا. اس وقت یہ بات کی گئی جو پارلیمان کی پروسیڈنگز ہیں اس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ عمل دخل نہیں کر سکتی, یہ پی ٹی آئی پلی لیتی رہی. اب آپ کی جانب سے جو بات کی جا رہی ہے کہ جو ایگزیکٹوز کے اختیارات ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب سپریم کورٹ اس معاملے کو لے کر چل رہی ہے. لیکن ایک سوال ہے, ہماری جو سیاسی روش ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی سیاسی جماعت کے کسی سیاسی حکومت کے حق میں فیصلہ آ جائے تو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, مخالف فیصلہ آ جائے تو پھر وہ بہت زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں, اور جو پچھلے دنوں ایک شدت پسندانہ حد تک تنقید کی گئی وہ آپ کے سامنے ہے. اس روش کا تدارک کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہ جو روش ہے یہ تو بالکل وہاں پہ موجود ہے, لیکن اس وقت آپ جو مجھ سے بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ فیصلہ ہے عدالت کا یہ آئین اور قانون کی روح سے ان کے دائرہ اختیار میں آتا ہے کہ نہیں آتا. تو اس پہ میں ارشاد عارف صاحب نے چونکہ مجھ سے یہ سوال کیا تھا تو اس کا دو ٹوک جواب یہ ہے کہ یہ بالکل عدالتی دائرہ اختیار میں نہیں آتا, کیونکہ اگر عدالت کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ادارے جو اپنا کام اب صحیح نہیں کریں گے تو حکومت کو بھی یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں اس وقت ہزارہ مقدمے جو ہے نا وہ زیر التوا ہیں اور عدالتوں میں ٹوٹل جو مقدمات ہیں وہ لاکھوں میں تعداد ہے, ان کی کو 20-25 لاکھ وہ زیر التوا ہیں. تو حکومت اب کیا ہے کہ ٹھیک ہے وہاں سے ان سے تو فیصلے ہو نہیں رہے جج صاحبان سے, لہٰذا اب یہ فیصلے ہم کریں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کوئی سپرا ایگزیکٹو نہیں ہے اور سپریم کورٹ کوئی سپرا لیجسلیٹرز نہیں ہے. عرفان قادر صاحب یہ جو جوڈیشل ایکٹیویٹیزم ایک سیکنڈ کیا قانون سازی ہونی ہے اس کا فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ نے نہیں کرنا. ہاں جب قانون سازی ہو جائے اور ایسا قانون بنا دیا جائے جو کہ آئین کے خلاف ہو تو بالکل عدالتیں اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہیں, لیکن ابھی ایک ایکشن ہوا ہی نہیں ہے. پہلے سے ہی وہ بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں ان کی لگامیں لے لیں اور ان کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں. اس طرح کا کنٹرول فریک سپریم کورٹ کا بن جانا یہ ڈائریکٹ مداخلت ہے ایگزیکٹو میں اور لیجسلیچر میں. ٹھیک بہت شکریہ. سابق اٹارنی جنرل عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی آئینی رائے دے رہے تھے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور مایہ ناز قانون دان سینیٹر علی ظفر صاحب نے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا. سینیٹر صاحب سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی. آپ سے پہلے عرفان قادر صاحب رائے دے رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایگزیکٹوز کے اپنے اختیارات ہیں اور سپریم کورٹ جو ہے وہ حکومتی مشینری کو کنٹرول نہیں کر سکتی. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ جی دیکھیں, ایک اگر آپ جنرل سوال پوچھیں تو بالکل درست ہے. یہی کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کا یا کسی عدالت کا اختیار نہیں ہے کہ وہ انویسٹیگیشن میں کسی قسم کی مداخلت کرے یا کسی ایگزیکٹو ایکشن میں مداخلت کرے, اور جنرلی سو موٹو کہا جاتا ہے نہیں لینا چاہیے, کیونکہ وہ تاثر یہ ملتا ہے جس طرح کہ عدالت انویسٹیگیشن یا کسی ٹرائل میں مداخلت کر رہی ہے. یہ تو ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے. لیکن جو سو موٹو کیس کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایشو ایک جو آتا ہے میجر, اور وہ اس کے اوپر ججمنٹس بھی بہت ساری ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر انویسٹیگیشن یا ٹرائل میں ایک سٹنگ حکومت مداخلت کر رہی ہو بدنیتی کے بیس پہ, تو پھر عدالت سو موٹو جو ہے وہ ایکشن لے سکتی ہے. تو آپ دیکھیں یہ جو حکومت آئی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے
یا ایک جو الیکشن جو پنجاب اسمبلی کا ہوا جو میں اب غیر قانونی الیکشن اب سمجھا جاتا ہے، اس کے ذریعے جو آئی تو ایک تاثر یہ ایک امپریشن یہ تھا اور کہ یہ شاید اس لیے آئے ہیں کہ اپنے خلاف جو کیسز ہیں یا ان کے لیڈران کے خلاف جو کیسز ہیں اس میں وہ مداخلت کر کے انویسٹیگیشن تبدیل کر کے یا اس کی پروسیکیوشن ٹیم کو تبدیل کر کے وہ اپنے کیسز اپنے حق میں کرا لیں گے. یہ تاثر تھا. اس وقت تک تو سپریم کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ وہ تاثر واقعی پریکٹیکلی بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ بہت سارے کیسوں میں پروسیکیوشن ٹیمز چینج ہونا شروع ہو گئیں، انویسٹیگیٹنگ ٹیمز چینج ہونا شروع ہو گئیں. کچھ کیسز میں تو یہ بھی کہا گیا کہ ہم کیسز واپس لے رہے ہیں، گو سلو ہو گیا. تو یہ جب بہت سارے اگزامپلز نظر آئے، بہت ساری مثالیں نظر آئیں کہ یہ خدشات ہو سکتے ہیں درست ہوں اور یہ سارا کچھ بدنیتی پہ ہو رہا ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لے لیا ہے اور وہ اب صرف یہ دیکھیں گے اور یہی ان کی جورسڈکشن ہے کہ اگر واقعی یہ بدنیتی پہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو پھر وہ اس کو روک دیں گے اور حکومت کو کہیں گے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اس سے آگے مزید نہیں جائیں گے. ٹرائلز ہوں گے، فیئر ٹرائل ہونے چاہیے، وہ ٹرائل چلیں گے، لیکن یہ جو مداخلت ہے سٹنگ گورنمنٹ کی اپنے ہی کیسز میں، وہ اس کو روکنے کے لیے ضرور سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی اقدام کرے گا، کیونکہ ایک بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے جب سٹنگ حکومت کے خلاف ہی کیسز ہوں اور سٹنگ حکومت ہی ایجنسیز کو کنٹرول کر رہی ہو، تو پھر ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے اور اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ختم کرنے کے لیے عدالت کئی بار پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مجبوراً سو موٹو ایکشن لیتی ہے. تو علی ظفر صاحب، آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پراسیکیوشن میں اور تقرر تبادلوں میں جب وہ حکومت نے نیتی کی بنیاد پر مداخلت کی تو وہ اعلیٰ عدلیہ کو مجبور کیا گیا کہ وہ بھی مداخلت کرے اور اس ناانصافی کا خاتمہ کرے اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا جو ہے تحفظ کرے. جی یہ بالکل یہ ہے، بالکل یہی ہے. ورنہ جنرلی کہا جاتا ہے کہ عدالت ویسے ہی مداخلت نہیں کر سکتی. تو عرفان قادر صاحب نے اگر یہ کہا تو ان کی بات درست ہے اس حد تک، لیکن شاید بدنیتی والا پوائنٹ انہوں نے نہیں نوٹ کیا. ہاں نہیں، اب وہ تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں ان کو حق ہی حاصل نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نیب کا جو قانون سازی ہونے والی ہے اس کو بھی شامل کر لیا اس جو پیپر بک ہے اس میں، تو وہ تو قانون سازی ابھی ہونی ہے تو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ جب قانون سازی ہو جاتی تو پھر نوٹس لینا چاہیے تھا. جی وہاں تک شاید ان کی بات درست ہے. اچھا. اور مجھے نہیں لگتا کہ عدالت جو ہے وہ ایسے قانون کو ایگزامن کرے گی جو کہ ابھی پارلیمنٹ نے پاس ہی نہیں کیا. صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ اب پنجاب پہ آ جاتے ہیں. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا، ایک تو اس کا پنجاب پہ کیا امپیکٹ ہوگا، اور کل الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئے گا تب یہ امپیکٹ ہوگا کیونکہ وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد معاملہ آگے چلے گا، یا یہ اس فیصلے کی روشنی میں یا اوپینین کی روشنی میں ہی حمزہ صاحب کی اکثریت ختم ہو چکی ہے آپ کے نقطہ نظر سے؟ جی دیکھیں، یہ جو کیس ہے پریزیڈنشل ریفرنس کا، یہ کیس میں نے ہی بحث کی تھی اور جو پرنسپل دیا تھا اس پرنسپل کا میں نے ٹائٹل دیا تھا کہ فروٹ آف اے پوائزنس ٹری از پوائزنس، یعنی کہ اگر ایک درخت ہے وہ پوائزنس ہے، اس میں زہر ہے، تو اس کا جو پھل ہے اس میں بھی زہر ہوگا. آپ اپنی غیر قانونی حرکت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اسی پرنسپل کے بیسس پہ عدالت نے کہا کہ چونکہ آئین کے تحت آپ ڈیفیکشن نہیں کر سکتے، ڈیفیکشن ایک جرم ہے، اس کی سزا بھی آئین نے دی ہوئی ہے، تو آپ اپنا یہ جرم کر کے ایک ووٹ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے ووٹ کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. یہ ہے پرنسپل جس کے بیسس پہ ججمنٹ دی ہے. اب جو پنجاب میں الیکشن ہوا اس میں یہ لکھا ہوا ہے آئین میں کہ آپ نے ایک خاص تعداد، میجورٹی آف دا ہاؤس کے ووٹس لینے ہیں تبھی آپ چیف منسٹر بنیں گے. وہ جو پنجاب اسمبلی میں ہے وہ کاؤنٹ بنتا ہے 186 ووٹس کا. اگر جو الیکشن ہوا چیف منسٹر صاحب کا، حمزہ شہباز شریف صاحب کا، وہ الیکشن میں ان کو 187 ووٹس ملے، لیکن ان میں سے 25 ووٹس جو تھے وہ ایسے ووٹ تھے جو ڈیفیکٹڈ ووٹس تھے، جو ڈیفیکٹرز کے ووٹس تھے، جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کے ووٹس تھے. اگر آپ 25 ووٹس نکال دیتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے،
تو پھر آپ کی تعداد جو ہے ووٹس کی وہ 171 یا 172 رہ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب آئینی طور پہ چیف منسٹر الیکٹ نہیں ہوئے. آپ الیکشنز میں آپ نے اتنے ووٹ نہیں لیے جتنا آئین کہتا ہے کہ آپ کو لینے چاہیے تھے. اس لیے میری نظر میں اس ججمنٹ کے بعد آٹومیٹکلی اب جو چیف منسٹر صاحب ہیں حمزہ شہباز شریف وہ چیف منسٹر نہیں رہے. وہ ایک غیر آئینی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اس پوسٹ پہ. اب اس کا طریقہ کار دو ہی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ خود ہی ریزائن کر جائیں اور یہ بات مان لیں جو قانونی بات ہے اور جس میں کوئی ابہام نہیں, یا پھر ان کے خلاف عدالت میں جانا پڑے گا اور کو وارنٹوں کی کرنی پڑے گی. کو وارنٹوں کی ریٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب آپ الیکٹ ہو کے ٹھیک نہیں آئے اس لیے آپ اس پوسٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے. وہ کو وارنٹوں کی ریٹیں فائل ہو چکی ہیں اور وہ ہائی کورٹ میں لگی ہوئی ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کا الیکشن کمیشن کا آپ نے پوچھا تھا تو وہ ایک الگ, اس پہ بھی میں نے بحث کی ہے. اس میں الگ ایشو ہے. اس میں ایشو یہ ہے کہ جو سوال یہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے کہ کیا یہ جو ایم پی ایز جنہوں نے ڈیفیکٹ کیا وہ ڈی سیٹ ہوں گے کہ نہیں, ان کو سزا ملے گی کہ نہیں. لیکن سپریم کورٹ نے اپنی کیس میں واضح کر دیا ہے یہ پریزیڈنشیل ریفرنس میں کہ وہ سزا ملے یا نہ ملے, وہ ڈیکلیریشن ہو یا نہ ہو, یہ ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوگا. ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں تو یہ عجیب سی بات ہے کہ انہوں نے ایک جرم کیا ہے, اس کی 2 سزائیں ان کو مل رہی ہیں. جرم تو ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ڈیفیکٹ کیا اور انہوں نے ووٹ ڈالا. اب ووٹ تو ان کا شمار ہی نہیں ہو رہا, پھر وہ ڈی سیٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ یعنی ڈی سیٹ بھی ہو رہے ہیں اور ان کا ووٹ بھی شمار نہیں ہو رہا. یہ ایک کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تضاد نہیں ہے؟ دیکھیں نہیں, تضاد بالکل نہیں, کیونکہ ایک سزا ہے اور ایک اس سزا اور ایک جرم کا فائدہ نہیں. آپ کوئی چوری کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب چوری والا پیسہ تو میں رکھ لیتا ہوں, مجھے سزا دے دیں آپ. وہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے چوری کی سزا تو آپ کو ملے گی لیکن چوری کا فائدہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. یہ ایک پرنسپل ہے جس کے بیسس پہ یہ فیصلہ کیا. اس لیے یہ اور یہ بڑا ایک اہم پرنسپل ہے بیکاز اس میں اب آپ دیکھیں کہ ایک طرح سے بیلنس ہو گیا ہے. بیلنس یہ ہو گیا ہے کہ اب آپ جو مائنورٹی تھوڑے لوگ ایک پارٹی سے چھوڑ کے دوسرے کو چلے جاتے تھے اور وہ فائدہ دے جاتے تھے دوسری پارٹی کو یا نقصان دے جاتے تھے اپنی پارٹی کو, وہ اب نہیں ہو سکے. اچھا, اس میں سینیٹر صاحب ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہوگا. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پارٹی لیڈر کو جو ہے وہ آمرانہ حد تک اختیارات دے دیتا ہے. پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو نو کانفیڈنس کا چیپٹر ہے وہ بھی خاصا متاثر ہو رہا ہے. بہرحال ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ سچویشن اگر اس طرح انفولڈ ہوتی ہے, ری الیکشن ہوتے ہیں, تو جو آپ کے مخالف حلقے ہیں وہ آئین کا آرٹیکل 130 اس کی کلاس 4 کو بڑا کوٹ کر رہے ہیں. میں ذرا دیکھنے والوں کے لیے بھی پڑھ دیتا ہوں اور آپ بھی بتا دیجئے گا کہ اس کی روشنی میں کیا کوئی بینیفٹ آپ کے مخالفین کو مل سکتا ہے. آرٹیکل 130 کلاس 4 کہتی ہے کہ وزیر اعلیٰ کو صوبائی اسمبلی کے کل اراکین کی تعداد کی اکثریتی رائے دہی کے ذریعے نامزد کیا جائے گا, مگر شرط یہ ہے کہ اگر کوئی رکن پہلے رائے شماری میں مذکورہ اکثریت حاصل نہ کر سکے تو پہلی رائے شماری میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے پہلے 2 اراکین کے درمیان دوسری رائے شماری کا انعقاد کیا جائے گا, اور وہ رکن جو موجود اراکین کی اکثریتی رائے دہی حاصل کر لیتا ہے اس کا منتخب وزیر اعلیٰ کے طور پر ہوگا. اب کیا 2-3 کینڈیڈیٹ ان کو کھڑے کرنے پڑیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 2 سے زائد کینڈیڈیٹ کی صورت میں کوئی فائدہ لے سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں جی, اس میں سمپل ایک یہ بڑا سمپل ایشو ہے. اس کو میں ذرا آسان الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ آئین یہ کہتا ہے کہ جب چیف منسٹر کا الیکشن ہو رہا ہو تو سب سے پہلے آپ کو پنجاب اسمبلی کے کیس میں آپ کو 186 ووٹس لینے ہیں. لیکن ازیوم کریں کہ آپ 2 یا 3 کینڈیڈیٹس ہیں لیکن 186 ووٹس جو ہے کوئی بھی نہیں لے سکا. اگر کوئی بھی نہیں لے سکا 186 ووٹس تو پھر وہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ پھر نیکسٹ راؤنڈ کریں گے, اور نیکسٹ راؤنڈ میں جو بھی اکثریت لے گیا وہ شخص جو ہے سٹنگ ممبر کی اکثریت سٹنگ ممبر کی اور جو پریزنٹ ہے جو بھی اکثریت لے گیا
وہ چیف منسٹر بن جائے گا. تو یہ اس میں کوئی ابہام نہیں, اس میں بڑا کلیئرٹی ہے. آپ نے ایک پہلے میرے سے سوال پوچھا, اس سے پہلے آپ نے کہا کہ شاید یہ ایک پرائم منسٹر کو یا لیڈر آف دا پارٹی جو ہے اس کو ایک طرح ڈکٹیٹر بنا دے گا. تو میں تھوڑا سا آپ کو کلیریفائی کروں کہ ایسی بات نہیں ہے. یہ جو سپریم کورٹ نے یہ جو آرڈر پاس کیا ہے, ابھی ڈائریکشن دیا ہے, ججمنٹ دی ہے پریزیڈنشیل ریفرنس میں, یہ ایکچولی ایک طرح سے ایک اس طرح ہے کہ اگر آپ اکثریت آپ کی پارٹی کی جو ہے وہ اکثریت اگر فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے پرائم منسٹر کو ہٹانا ہے تو پھر وہ ڈیفیکشن نہیں سمجھی جائے گی. یہ صرف اس کو کور کر رہا ہے جہاں مائنورٹی ہے, 20-25 ممبر ہے, میجورٹی چاہتی ہے کہ ہم پرائم منسٹر کو اس طرح الیکٹ کریں یا اس کا ووٹ آف کانفیڈنس میں اس طریقے سے ووٹ کریں, ان کے حق میں ووٹ کریں, لیکن کوئی 20-25 لوگ بیچ میں سے چھوڑ کے ڈیفیکٹ کرتے ہیں, یہ اس کو روکا جا رہا ہے. یہ میجورٹی ابھی بھی اگر چاہتی ہے, اگر میجورٹی فیصلہ کرے تو وہ پارٹی جو ہے میجورٹی پارٹی اپنے پرائم منسٹر, اپنے لیڈر کے خلاف فیصلہ کر سکتی ہے, وہ ڈیفیکشن کی مد میں نہیں آئے گا. اس لیے یہ ڈکٹیٹوریل پرائم منسٹر یا ڈکٹیٹوریل لیڈر کسی پارٹی کو نہیں بننے دیا جائے گا. پارٹی کی جمہوریت کو مضبوط کیا گیا ہے اور جو ہارس ٹریڈنگ تھی آئین میں اس کو ختم کیا گیا ہے. اس کا بڑا اچھا خوبصورت بیلنس ہے. اور یہ جو آئیڈیا تھا یہ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہاں سے آیا تھا؟ ہاں, وہ آئیڈیا سب سے پہلے بھٹو صاحب نے, بالکل جی ہاں, 168 جو آئین کا اس وقت آرٹیکل تھا, کریکٹ, اور وہ اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں ڈالا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اسی آئیڈیا کو آگے بڑھا کے انٹرپریٹ کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. صحیح. اس میں ایک آخری سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ 25 لوگ نااہل ہو جاتے ہیں, ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد اگر دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو پھر جو باقی ہوگا, یا یہ یعنی سیٹیں جو ہیں 25 کم ہو جائیں گی ٹوٹل اسمبلی کی, یا پھر بھی 186 ووٹ لینے پڑیں گے؟ جی, پھر بھی 186 لینے پڑیں گے, لیکن سیکنڈ راؤنڈ میں وہ اس کا امپیکٹ ختم ہو جائے گا, کیونکہ سیکنڈ راؤنڈ میں آپ کو صرف اتنے ہی ووٹ چاہیے جو پریزنٹ ہیں. صحیح ہے. تو جو سیکنڈ راؤنڈ میں آپ کو وہ 25 ووٹس ایکسکلوڈ کر کے جو بھی میجورٹی لے گا. صحیح, ٹھیک. بہت شکریہ علی ظفر صاحب. مایناز قانون دان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے معیشت کی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے, پرنسپل ہیں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, معیشت دان ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب, حکومت نے لگژری آئٹمز پر اور کچھ دیگر آئٹمز کی امپورٹ پہ پابندی عائد کر دی ہے. یہ جو پابندی عائد کی گئی ہے اس کا والیوم کتنا ہے, اور اس پابندی سے ہم اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کتنا بہتر کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات کہ کیا جو ہماری اس وقت ہوم دستکاریاں ہیں, ڈومیسٹک حالات ہیں, ہم یہ آئٹمز خود سے بھی پروڈیوس کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ دیکھیں, یہ وہ آئٹمز ہیں جو 4 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ یار بند کرو, ان کو بند کرو, ڈالر بچاؤ, کیونکہ ہم ڈالر تو کما رہے ہیں ماشاءاللہ. اس سال ہمارا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایکسپورٹ بھی ہوگا, پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ریمیٹنس بھی آئے گا. تو ڈالر تو آ رہے ہیں, لیکن ڈالر بڑی تیزی سے جا بھی رہے ہیں, لیکیجز بھی ہیں. تو میں ایسی لیکیجز کو روکنے کے لیے تو اتنی دیر سے چیختا رہا ہوں 4 سال سے. اس حکومت کو آئے ہوئے بھی تقریباً 7 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے, لیکن اب جا کے یہ ایکشن لیا گیا. مجھے ڈیٹیل کا بالکل پتہ نہیں ہے کہ اس میں آئٹم کون کون سے ہیں اور کتنی اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی, کس جذبے سے ہوگی امپلیمنٹیشن. یہ ابھی سب دیکھنے کی چیز ہے. اور اس کے جو اگر واقعی بہت سیریس طریقے سے اس پہ کیا گیا ہے تو اس کے اثرات اگلے مالی سال میں آئیں گے, ابھی تو نہیں آئیں گے. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو کیا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس وقت ڈالر بچائے جائیں, اور یہ جو مسئلہ بن گیا ہے ہمارے ریزرو پہ جو پریشر آ گیا ہے, ڈالر پہ پریشر آ گیا ہے, اس کو ختم کیا جائے یا کم کیا جائے. اب جو آئٹم انہوں نے پابندی لگائی ہے اس میں گاڑیاں ہیں, بڑی گاڑیاں, مہنگی گاڑیاں ہیں,
اور کچھ فوڈ آئٹمز ہیں اور کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں خود بھی تیار ہوتی ہیں لیکن ہم باہر سے ہی منگواتے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ اور کہا یہ گیا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہ 6 ارب ڈالر سے زیادہ بچت ہوگی۔ تو اگر آپ فرما رہے ہیں کہ اگلے سال اس کا فائدہ ہوگا تو فوری تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہمیں؟ نہیں، فوری تو نہیں ہوگا نا۔ دیکھیں نا چیزیں آپ ابھی آئی ڈونٹ نو کہ کس شکل میں ہے، ابھی تیار ہوا ہے یہ، ہم کیا بجٹ سے پہلے، یہ تو ایک بجٹری میجرز ہوں گے نا یہ سارے، تو کیا ہم مئی کے مہینے میں جون میں اگر ہم بجٹ لا رہے ہیں چند دنوں کے بعد تو یہ بجٹ میں اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی یا ابھی ہو جائے گی، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کب سے ہو رہی ہے۔ فیصلہ تو اگر کیبنٹ نے اگر کر بھی لیا ہے تو یہ فوری، ڈاکٹر صاحب یہ فوری اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ بھی ہے، چلیں یہ تو 6 ارب ڈالر کا والیوم بنتا ہے، ہماری جو میجر امپورٹس ہیں پیٹرولیم ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے اس کو سبسڈی ختم کریں، پھر جو ہمارے ایڈیبل آئل ہے وہ بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور یہ بنیادی ضرورت بھی ہیں، ان کے لیے کوئی حل ہے، کوئی مڈل وے ہے؟ جی ہے، بالکل ہے، بہت حل ہے، بہت حل ہے۔ دیکھیں ہم جتنا بھی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا، اگر ہم نے 30-32 بلین ڈالر کا ایکسپورٹ کر لیا تو یہ صرف 4 آئٹم جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اس میں یہ چلا جائے گا۔ مثال کے طور پہ فوڈ ہے، فوڈ کے علاوہ پیٹرول ہے، مطلب انرجی جو ہے، گیس ہے، LNG ہے، کار ہے اور سیل فون ہے، بس آپ کا 30-32 بلین ڈالر کا ایکسپورٹ ختم ہو گیا اس کے اوپر میں۔ تو باقی جتنی بھی چیزیں امپورٹ کریں گے وہ آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو وائڈن کرے گا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ تیل کا استعمال ہے اس کو کم کریں، یہاں سے بھی ڈالر آپ بچا سکتے ہیں۔ اور وہ کیسے کریں گے آپ تیل کے استعمال کو کم؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے جو 6 دن ورکنگ ڈیز کر دیا ہے یہ ظلم کیا ہے۔ میں پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کروں گا ہاتھ جوڑ کر، گو بیک ٹو 5 ڈیز۔ جس نے بھی ہمارے پرائم منسٹر کو، موجودہ پرائم منسٹر کو یہ بتایا کہ سر 6 دن کر دیں تاکہ لگے کہ قوم بہت کام کر رہی ہے، یہ غلط کیا ہے۔ 6 دن کا مطلب 1 دن کا دفتر اگر ہوگا تو لوگ دفتر آئیں گے، پیٹرول کا استعمال ہوگا، ڈیزل استعمال ہوگا، بسیں چلیں گی، ویگن چلیں گے، لوگ موٹر سائیکل استعمال کر رہے ہوں گے، گاڑیاں بھی چلیں گی، دفتر میں آئیں گے، ایئر کنڈیشن چلے گا، ایئر کنڈیشن جو ہے وہ بجلی سے چل رہا ہوتا ہے، بجلی کے لیے تیل کی ضرورت پڑے گی آپ کو بنانے کے لیے، تو یہ اس کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ ایک دن میں ہم 34 ملین لیٹر پیٹرول استعمال کرتے ہیں اور تقریباً 30 ملین لیٹر ڈیزل استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ اگر ورکنگ ڈیز کو بڑھا دیں گے تو اتنا اور آپ کو ڈیمانڈ کریٹ ہو۔ صحیح ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں گو بیک ٹو 5 ڈیز، اور اس 5 ڈیز میں 1 ڈے جو ہے ورک فرام ہوم ہو، تاکہ آپ دفتر میں نہ آئے، بجلی اور یہ گاڑی اور یہ سارے جو استعمال ہوتے ہیں پیٹرول، اس کو بچائیں۔ نمبر 2 گیس بھی بہت زیادہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں، گیس کی قیمتیں بھی بڑھی ہوئی ہیں۔ آپ گیس کی راشننگ کریں۔ کیسے راشننگ کریں گے؟ صبح ناشتے کے وقت 7 بجے سے 10 بجے تک آپ گیس سپلائی کریں گھروں میں، اس کے بعد 1 سے 2 بجے کھانے پکانے کے لیے گیس سپلائی کریں، اور رات کے کھانا کھانے کے لیے 7 بجے سے 10 بجے تک گیس سپلائی کریں اور بند کر دیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو آپ کے کنزمپشن کم ہو جائیں گے، دوسری چیز کہ جب گیس پائپ لائن میں سپلائی نہیں ہوگا، اس کی لیکیجز نہیں ہوگی، 12 سے 14% گیس ہمارے لیک ہو جاتے ہیں، یہ آپ بچت ہوگا۔ یار 1-1 روپیہ بچاؤ، 1-1 ڈالر بچاؤ، اس سے اسی طریقے سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ سجیشنز دے رہے ہیں ٹھیک ہے، یہ آپ بڑی ویلیویبلز ہیں، اب اس پہ تو کام جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم ہونا ہے نا، اس طرح تو رینیویبل انرجی پہ بھی بہت زیادہ کام ہو سکتا ہے۔ اس پہ کون سا لانگ ٹرم کی بات ہے یار؟ جی اس میں کون سے لانگ ٹرم؟ یہ تو صرف اناؤنسمنٹ ہے کہ بھائی ہم ریورٹ بیک کر رہے ہیں 5 ڈیز اے ویک میں، اور بدھ کے دن جو ہے ورک فرام ہوم ہوگا، ختم ہو گیا۔ صحیح ہے، یہ نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے بالکل، جو آپ انرجی کی اسپیسیفکلی جو آپ بات، اچھا اسی طریقے سے آپ کر دیں، اناؤنسمنٹ کر دیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں پاکستان کے حالات کا، معاشی حالات کا سری لنکا کے ساتھ، اور کچھ ویسے سیاسی بحث زیادہ ہے معیشت کی ٹیکنیکل بحث سے زیادہ۔ اس وقت
ہمارے معاشی حالات ہیں کیا؟ خدا نخواستہ یہ جو ڈیفالٹ کی بات ہو رہی ہے اس میں کوئی تصدیق ہے؟ یہ سیاسی پروپیگنڈا ہے؟ دیکھیں ہمارے اگر پاکستان کی معیشت کو دیکھیں تو اس کو دو چیزوں کو الگ دیکھنا ہوگا. ایک ہے ریئل سیکٹر آف دی اکانومی ڈوئنگ ویری ویل، بہت سارے ملکوں سے بہتر کام ہو رہا ہے. ابھی رزلٹ آیا ہے کل، آپ نے آج اخبار میں پڑھا ہوگا. ہماری جی ڈی پی جو ہے 2021-22 میں جو یہ مالی سال جون میں ختم ہوگا، ابھی جو نمبر آیا ہے 6% سے گرو کیا ہے. لاسٹ ایئر یہ 5.7% سے گرو کیا تھا. دونوں کا ایوریج لے لیں 5.9% سے گرو کیا ہے. یہ تو بہت ہی روبسٹ گروتھ ہے. ہماری انڈسٹریز جو ہے 10.5% سے گرو کیا ہے. ہمارے سوائے ایگریکلچر میں سوائے شوگر کین کے باقی کاٹن کراپ بہترین اس نے پرفارم کیا ہے. رائس جو ہے پچھلے سال 8.4 ملین ٹن رائس تھا، آج 9.3 ملین، تقریباً 1 ملین ٹن زیادہ ہم نے چاول پیدا کیا ہے. شوگر کین ہمارے یہاں تقریباً 8 ملین زیادہ پیدا ہوا ہے، اس سال 89 ملین ہوا ہے. تو ہمارے کراپ نے بھی زبردست پرفارم کیا ہوا ہے، انڈسٹری نے بھی پرفارم کیا ہوا ہے، ہر چیز نے پرفارم کیا ہوا ہے بہتر طریقے سے. ایکسپورٹ جو ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہوگا 30 جون تک جو ہے. اسی طریقے سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ امپورٹ ہوگا، ریمیٹنس ہوگا 30 جون تک. لیکن پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا امپورٹ بھی ہوگا 30 جون تک. ہمارا پرابلم ہے ڈالر اور ڈالر. ہم ڈالر کما رہے ہیں لیکن ڈالر کی لیکیجز بہت زیادہ ہیں ہمارے یہاں سے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے فرمایا انڈسٹری کے حوالے سے بھی، ریمیٹنسز کے حوالے سے، ایکسپورٹ کے حوالے سے، تو یہ جو موجودہ حکمران ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ معیشت 3.5 سال میں عمران خان نے تباہ کر دی ہے، سابقہ حکومت کی کوئی پالیسی نہیں تھی، انڈسٹری تباہ ہو گئی، زراعت تباہ ہو گئی. تو یہ تو آپ بالکل اس کے برعکس بات کر رہے ہیں. بات یہ کہ میں کوئی سیاسی آدمی تو نہیں ہونا جی، میں ایک ٹیچر آدمی ہوں، بچوں کو پڑھاتا ہوں. جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی بتاتا ہوں. آج ہی میرے ساتھ ایک پروگرام میں ایپٹما کے چیئرمین تھے جی، اور انہوں نے جو کہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس نے کہا کہ لاسٹ 3 ایئرز میں ٹیکسٹائل سیکٹر نے وہ پرفارمنس دکھائی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں دکھائی تھی. اچھا، یہ ایپٹما کے جو موجودہ چیئرمین ہے ان کا ابھی 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے ایک چینل پہ میرے ساتھ تھے وہ. انہوں نے کہا کہ $13 بلین ہمارا ایکسپورٹ تھا ٹیکسٹائل کا، اس سال $20 بلین ہوگا. اچھا، تو یہ آپ ہی کے لوگ کہہ رہے ہیں، ٹیکسٹائل والے کہہ رہے ہیں، میں نے تو نہیں کہا یہ بات. یہ آپ سرچ کر لیں یا ان سے پوچھ لیں، ٹیکسٹائل والوں کو اپنے پروگرام میں بلا لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے. دیکھیں میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے، دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ جو پولیٹیکل سینٹیمنٹ ہوتا ہے اس کا اثر تو ہوتا ہے معیشت پہ. بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا ڈالر جو ہے، روپی اتنا ڈی ویلیو جو ہو رہا ہے اس میں ایک ریزن پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے. یہ جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں، یہ جو آپ کریڈٹ گنوا رہے ہیں، جو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں پچھلے فسکل ایئر کو، پچھلی حکومت کو، اب موجودہ انسٹیبلٹی ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ یار دیکھو میں کسی کو اپریشیٹ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اگر میرا کوئی اینگل ہو، میں کوئی سیاسی آدمی ہوں تو مجھے پتہ بھی ہوگا کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، میں اس کو نہیں بتاؤں گا قوم سے. یہ میرا کام جو ہے چھپانا یا اینگل دینا، یہ میرا کام نہیں ہے. میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں. میں جو ڈیٹا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کسی کو اچھا لگتا ہے، کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے، بٹ ڈیٹا از ڈیٹا. آپ ڈیٹا کو چینج تو نہیں کر سکتے. آپ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی جس میں یہ بتایا گیا ہے، آپ کہیں کہ جی ہم نہیں مانتے، یہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ ہی کے لوگوں نے جا کے چیئر کیا ہے اس سیشن کو. اس کی کمیٹی کے جو چیئر تھے وہ سیکرٹری پلاننگ تھا، وہ بھی پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، وہ سول سرونٹ ہوتے ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ کون کیا کہتا ہے، میں کسی کو اپریشیٹ کر رہا ہوں نہیں، میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں. دوسری چیز یہ فیکٹ یہ بھی ہے کہ میں نے پاکستان کی تاریخ میں یا اپنی زندگی میں کبھی اتنی پولرائزیشن، اتنی سیاسی پولرائزیشن کبھی نہیں دیکھی تھی. کہ یہ پولرائزیشن صرف سیاست میں نہیں رہی ہے، یہ گھروں کے اندر آ گئی ہے. باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے، بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا ہے، بھائی بہن سے بات نہیں کرتی ہے. یہ لیول ہم پہنچ گئے ہیں. اس طرح کے سیاسی کھینچا تانی میں، سیاسی تناؤ میں کوئی معیشت
चल नहीं सकती है। जी ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर हसन साहब कि इस तरह के माहौल में कोई मईशत चल नहीं सकती है। इरशाद साहब, माहौल गर्म है जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खिताब भी करना है, ठीक। तवक्को क्या है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब कौम से क्या बात करेंगे? देखें, बात यह है कि अगर तो उन्होंने कौम से कोई कुर्बानी तलब करनी है तो उसके लिए तो कौम तैयार नहीं है। अगर कोई उनके पास जादू की छड़ी है, वो डॉलर की उड़ान को रोक सकते हैं। महंगाई का एक जो तूफ़ान आया है पिछले 6 हफ्ते में, 7 हफ्ते में, 8 हफ्ते में, उस पर कोई कदगन लगा सकते हैं, कोई बंद बांध सकते हैं, और ये जो बेयकीनी की फ़ज़ा है उसका ख़ात्मा कर सकते हैं। तो फिर तो मेरा ख़्याल है कौम भी खुश होगी और हुकूमत के बैजा हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं करते। असल में हुकूमत का मसला क्या बन गया है, हुकूमत के अंदर जो खींचातानी है, हुकूमत के अंदर फ़ैसला साजी का अमल जो है वो मुनक़सिम है। फ़ैसला साजी का अमल जो है वो मुनक़सिम हो गया है। एक फ़ैसला जो मिफ्ताह इस्माइल साहब को करना चाहिए वो जनाब इसहाक डार साहब नहीं करने देते। जो फ़ैसला शहबाज शरीफ साहब को करना चाहिए वो नवाज़ शरीफ की तरफ देखते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हुक्म करें। नवाज़ शरीफ साहब जो फ़ैसला करना चाहते हैं वो ज़रदारी साहब को पसंद नहीं है। इत्तेहादी हुकूमत है, ये तो होगा नहीं, इत्तेहादी हुकूमत में ऐसा नहीं होता कि ख़ुद जो सबसे बड़ी पार्टी हो उसके अंदर भी फ़ैसला साजी का अमल मुनक़सिम हो। लेकिन ये इतने नापुख्ता भी तो नहीं है ना, ये जो हुज्जतें और ये जो तौजीहात हैं इनको वो आड़े आने देंगे? इन्होंने अपने कोई मक़ासद आ रहे हैं ना, इनको अचीव तो करेंगे, आड़े तो आ रहे हैं ना। ये वज़ीर आज़म का खिताब 11 अप्रैल को इन्होंने हल्फ उठाया था जी। आज क्या तारीख़ है? आज 19 तारीख़ है। 1 महीना और 9 दिन के बाद खिताब हो रहा है। 1 महीना 9 कभी हुआ है पाकिस्तान की तारीख में? पहले भी तो वज़ीर-ए-आज़म ऐसे ही खिताब करते थे। ये तो खान साहब जो है वो बार-बार खिताब करते थे। नहीं, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने जब इक़्तिदार 3-4 दिन खिताब हो जाता है, क्योंकि अवाम को आपने एक पॉलिसी लाइन देनी होती है, अपनी हुकूमत के तरजीहात बतानी होती हैं, अहदाफ बताने होते हैं, कौम का हौसला बुलंद करना होता है। आप खिताब अगर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं। किसने बांधे? इनके इत्तेहादियों ने बांधे हुए हैं, इनके खुद के जो पार्टी लीडरशिप है। हम जब प्रोग्राम करते थे ये आदम एतमाद से पहले, और जो मुस्लिम लीग नून के लोगों को बुलाते थे, पीपल्स पार्टी के लोगों को बुलाते थे, बाकी इत्तेहादियों को बुलाते, वो क्या कहते थे? सब कुछ तैयार है, सब बातों पर इत्तेफाक राय है, बस हम आएंगे और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान अब ये कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि जनाब इमरान खान साहब हमारे लिए कितनी बारूदी सुरंगें, भाई कौन सी बारूदी सुरंग है जो नज़र नहीं आ रही थी? क्या किसी को पता नहीं था कि उन्होंने तेल की कीमतें फ्रीज़ की हुई हैं 150 पे? किसी को नहीं पता था। अच्छा, फिर ये है कि ये जो सूरत हाल ये मुआशी, जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे, ये अफसोसनाक बात है कि आप एक ऐसे आदाद व शुमार पेश कर रहे हैं जिसको कोई माहिर मान ही नहीं रहा, माहिर मान ही नहीं रहे। जी ठीक। और सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि क्या आपने अगस्त तक रहना है या अगले 2-4 दिन में, या ज़्यादा से ज़्यादा जून के आखिर में बजट पेश करने के बाद आपने ये सवाल है। लेकिन वो ऐलान कर दिया कि हम आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। शायद टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम से इतने।